अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। और PSL सीजन 10 जब रीस्टार्ट हुआ तो क्या शानदार तरीके से रीस्टार्ट हुआ, धमाकेदार मुकाबला हुआ कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और बीच में एक रंगारंग तकरीब भी हुई। ऑब्वियसली जिस तरह की अचीवमेंट पाकिस्तान की अफवाज ने दिखाई है तो सेलिब्रेट करना तो बनता ही था। बड़ा ज़बरदस्त कल पूरा प्रोग्राम हुआ और मैच में भी जो एक्साइटमेंट रही वो भी शानदार थी। कराची किंग ने 23 रन से कामयाबी हासिल की और अपनी ब्रिलियंट 86 की नॉक की वजह से डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरू करते हैं। ब्रिलियंट विक्ट्री फॉर कराची किंग, लेकिन अच्छी बात यह है कि पेशावर ने भी हथियार नहीं डाले, मुकाबला किया। एक पॉइंट ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी जीत सकते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपने कहा था तो आपको मुबारक हो, शायद भाई ने बोला था जी, आपको भी सर मुबारक है, लेकिन फर्स्ट टाइम जीते क्वालिफाई कर लिया ना, बड़ा जी जबरदस्त क्वालिफाई करने में मुबारकबाद। हम चाहते हैं आपको भी आज रात में मुबारकबाद दें। सेट पर मिठाई होनी चाहिए थी। जो आपने बात बोली ना, मेरा ख्याल है कि बैड कैप्टनसी, बैड कैप्टन, बाबर आजम जो उसने बैटिंग करी है उसका कोई मैच नहीं, मैच नहीं, बहुत जबरदस्त। उसने बहुत से लोगों को मुंह खामोश करा है। 191 के स्ट्राइक रेट से जिस वे में वो खेला, 3 ओवर के बाद आया। वार्नर ने 86 करे लेकिन कम स्ट्राइक रेट से 170 समथिंग। बैड कैप्टनसी इसलिए कि आपने 7 ओवर में 5 बॉलर यूज कर लिए और 8वां बॉलर जब आया, 8वां ओवर करने बॉलर आया तो वो 6 बॉलर यूज कर सके थे। ये जो आजकल चल रहा है ना डेटाबेस मैचअप, जहां पे पहली बॉल पे वुड ने डंडा उड़ाया, बॉल इतना इतना स्विंग हुआ है, सीम नहीं हुआ, स्विंग हुआ है, तो वहां पे दूसरा ओवर बनता ही फास्ट बॉलर का है। आप साइम अयूब से करा के आपने सारा एक मोमेंटम था और ये वो कहाँ तोड़ लिखा दिया। हुआ है कि साइम अयूब से कराना जरूरी है? मैचअप में लिखा है ना भाई, लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो मैचअप, ये वो चीजें हैं, वो बीमारियां हैं जो पाकिस्तान टीम में भी नजर आती है। जिन्हें जॉब्स नहीं मिलती है ना, माफी के साथ जुमला बोलना पड़ रहा है, वो जॉब्स इस तरह ले रहे हैं मैचअप बना के, जिन्होंने ग्राउंड में कभी टाइम ही नहीं गुजारा। अरे एक होता है प्रेशर, प्रेशर किसको बोलते हैं कि आपने प्रेशर डालना है। आप हमसे सवाल करते हैं, हम पे प्रेशर डालते हैं ना, तो इसी तरह बॉलर का भी काम है, कप्तान का भी काम है प्रेशर डालना। ये जो 2 स्लिप ली जाती है, क्या ये स्लिप में कोई आउट होता है T20 में? प्रेशर, तो वो चीज सही बात अपनी जॉब को वेरीफाई करने दूसरा के लिए ये लोग- दूसरा आपने जहाँ तक ये बॉलिंग की बात की, इसमें एक और चीज ये भी है ना कि आपका एक बॉलर शॉर्ट भी है। एक तो आप बॉलर सही यूज भी नहीं कर रहे, एक बॉलर कम भी फील हो रहा है आपको। पूरे मैच में वुड के अलावा कराची के 3 बॉलर ने 12 ओवर में दिए ना, उनके 2 बॉलर ने 126 रन दिए 8 ओवर में। क्यों? कि पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट होने वाला है ना, हम 2 आउट कर दे, 3 आउट कर दे, हम कंसीडर हो जाएंगे, नाम आ जाए हमारा। गलत है। जो आप मैच खेल रहे हैं उसके बारे में सोचे ना, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये कौन बताएगा? क्या मैचअप वाला बताएगा? क्योंकि आपने अपने हमारे मुल्क में क्रिकेट इतनी इजी हो गई है, PSL में परफॉर्म करो, पाकिस्तान टीम में आ जाओ। पहले तो ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। ठीक है कामरान, इसी में ऐड करना चाहूंगा, जो बॉलिंग की बात हो रही थी, एक बॉलर शॉर्ट होने की वजह से या बॉलिंग इस तरह की होने की वजह से आपने 3 ओवर पावर प्ले में यूज कर लिए लूक वुड के। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हम कितनी देर बाबर को ब्लेम देते रहेंगे। मुझे एक बात बताएं, ठीक है हम कहते हैं, लेकिन जो डग आउट में मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, क्या उनका भी कोई रोल है कि नहीं? हम उनका भी काम है ना कि आप बताएं पहले तो टॉस जीत के कैसे आपने बॉलिंग कर ली पिंडी में ऐसी पिच पे जहाँ पे आपने पहला मैच PSL का जीता है तो पिंडी में जीता है। पहले बैटिंग करते हुए 225-27 रन बनाए थे लाहौर को टॉप बॉलिंग के खिलाफ। तो कराची के खिलाफ एक अपॉर्चुनिटी आई, वो क्यों नहीं ग्रैब की आप लोगों ने? वो वहाँ पे 190-200 रन बनाते तो शायद ये सिनेरियो ना होता, अंडर प्रेशर होती कराची की टीम। बड़ा मैच है, आपको पता है ये मैच ऐसा था जैसे नॉकआउट वाला मैच था, तो प्रेशर डालते ये डिसीजन। क्या कंडीशन के मुताबिक या गेम अवेयरनेस के मुताबिक सिर्फ कप्तान कोई ब्लेम दें कि मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ इतना बड़ा, मुशी भाई दुनिया की हर टीम के साथ उन्होंने कोचिंग की है, सब नेपाल रह गई है मेरे ख्याल से, इतना एक्सपीरियंस है हर फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ। इंजी भाई बहुत बड़ा नाम वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में, हाजी साहब डायरेक्टर, इतने बड़े
پلیئر بھی بولر بھی رہے ہیں, ان کو مینج کرنا آتا ہے, تو ان کا بھی کام مجھے تھوڑا سا نظر آنا چاہیے کہ آپ پہلے یہ ڈیسیجن تو بہتر لے. جہاں تک بالنگ کی بات, آپ 4 بولروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان میں سے بھی 3 بولر وہ ہیں جو سارے میچ نہیں کھیلے ہوئے, 2-2 3-3 میچ کھیلے ہوئے ہیں, اور ان میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اچھا ڈیلیور کر کے دیں. آپ 5 بولر اسپیشلسٹ کھلاتے ہیں T20 میں, کمپرومائز آپ نے پہلے تو ٹاس جیت کے وہ ایک اپرچونٹی مس کی ہے, پھر آپ بالنگ میں کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ اپنی ٹیم کو وہ ایسے مارا انہوں نے جیسے میرے خیال سے کہ مارنا چاہیے ایسی بالنگ کو, ایسے پھینٹا دینا چاہیے. جی شاہد صاحب, تھوڑی غلطی مینجمنٹ کی, تھوڑی غلطی کپتانی کی, کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹاس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو مینجمنٹ سب مل کے ڈیسائیڈ پہلے سے آپ مشورہ کرتے ہیں کہ اس پچ پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھتے کہ 6 میچز جو پنڈے میں ہوئے تھے اس میں 5 پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں جیتی تھی, اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں, پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں جیتی تھی. پھر اس کے بعد آپ یہ فیکٹر دیکھتے ہیں کہ آپ نے بالنگ جو ہوتی ہے آپ بیٹنگ کو انسیٹل کرنے کے لیے کرتے ہیں. کپتان تو اپنی بالنگ انسیٹل کرنے کے لیے کر رہا تھا. ٹوٹل 3 دفعہ ایسا ہوا کہ 2 بالروں نے لگاتار 2 اوور کرائے. آپ علی رضا جو ایک پرومزنگ بالر ہے, 4تھا, 9واں, 15واں اور 19واں, یعنی اس نے لگاتار 2 اوور کرائے نہیں پورے میچ میں, تو آپ اس کو انسیٹل کر رہے ہیں. 4تھا اوور جب اس نے کرایا تھا تو اچھا کروایا تھا, اس سے 6ٹھا اوور بھی کرواتے. اور لیوک ووڈ سے اگر آپ نے پاور پلے میں پورے اوور کروا لیے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ شاید آپ وکٹیں لینے جا رہے ہو, اس لیے اس نے پہلی وکٹ بہت اچھی لی تھی. لیکن جب آپ کو پہلی وکٹ اتنی جلدی مل گئی تو آپ اٹیک کرتے. آپ نے ان کو سیٹل کرنے کے لیے سیکنڈ وکٹ میں اتنی لمبی پارٹنرشپ لگوا دی. آپ نے ٹوٹل 3 بالروں سے 2 لگاتار اوور کروائے, باقی آپ نے کسی سے 2 لگاتار اوور کروائے ہی نہیں. اور پھر جب بیٹنگ میں آئی آپ 5 میچ ہارے ہیں پشاور زلمی والے, وہ 4 چیس کرتے ہوئے ہارے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز آپ کا اینالسٹ, آپ کی مینجمنٹ دیکھتی ہے, وہ بتاتی ہے. اور پھر جب آپ بیٹنگ کرنے جا رہے تھے, کراچی کنگز کا فائدہ یہ ہوا کہ وارنر نے جس طرح پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا, اسے ونس, خوشدل شاہ اور نبی نے سپورٹ کیا. یہاں پہ صرف ایک ہی آدمی نے سپورٹ کیا 44 بنا کے, سائم ایوب, وہ بھی بڑا اسکریچی تھا, اس کا کیچ بھی چھوٹا, سب کچھ ہوا, تو بابر اعظم کو سپورٹ نہیں ملی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بار پھر وہ اسٹیٹ سکرین پہ دکھا دیتے ہیں کہ لاسٹ 7 میچز جو پنڈی میں ہوئے ہیں 7 کے 7 بیٹنگ فرسٹ جیتی ہے. 6 غلط, 6 جیتی, اس لیے کہ پہلا میچ جو ہوا تھا پنڈی میں اسلام آباد یونائیٹڈ ورسز لاہور قلندر, اس میں لاہور قلندر جلدی آؤٹ ہو گئی تھی, تو اسلام آباد یونائیٹڈ. ہاں, تو یہ اسٹیٹ سکرین پر غلط آ رہا ہے, اسٹیٹس کو پلیز کریکٹ کیجئے. دیکھیں یہ جو بات کی ہے نا کہ دوسرا بولر باسط بھائی نے جو کہا کہ سائم سے کیوں نیا بول کروایا دوسرا اوور, مینجمنٹ مشی بھائی ٹھیک ہے پلان میٹنگ میں ہوا ہوگا کہ سائم نے دوسرا اوور کرنا ہے, آپ فوراً چینج کرتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں سیم ہوا, سوئنگ ہوا ہے پہلا اوور, تو میسج بھجواتے ہیں بابر کو کہ بھائی دوسرے اینڈ پہ بھی آپ فاسٹ بالر ٹرائی کرنا ہے, سوئنگ ملا. یہ تو نہیں ہے پتھر پہ لکیر ہے, سائم نے کرنا ہے تو اسی نے کاغذ پہ لکھ کے لے گئی. گیم اویئرنیس ہے, پروفیشنل مینجمنٹ کا پارٹ ہے یہ. کیا بابر کیا پہلی دفعہ کپتانی کر رہے ہیں؟ یہ بات سے میں بھی اگری کرتا ہوں. اگر بابر کو اس پہلی بال پہ سوئنگ ہونے کے بعد, آؤٹ کرنے کے بعد باہر سے میسج آئے, تو میں تو بابر کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج کے بعد کپتانی چھوڑ دیں. دیکھیں جہاں تک ٹاس کی بات ہے نا, اس بات سے تو اگری کرتے ہیں کہ سب آن ون پیج ہوتے ہیں, آن پیج سیم پیج ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, اسٹیٹس کیا کہتے ہیں. لیکن یہ والی بات کہ آپ نے بالر کون سا لگانا ہے, کون سا نہیں لگانا, کس کے بیچ میں کتنا گیپ دے رہے ہیں, آپ سیٹل نہیں ہو رہے آپ کے بالر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ میٹنگ میں باتیں کی ہوگی, ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ یہ ہم نے فالو کرنا ہے پلان, لیکن آپ ایک دم چینج کرتے ہیں. جب پہلا اوور ہوتا ہے, پہلا بال آپ نے دیکھا ہے, کوچ میسج بھجوا سکتا ہے, اشارہ کر سکتا ہے, وہاں اس نے خود تھوڑی اندر آنا, کوچ نے اشارہ ہی کرنا نا کہ پیسر کو کروا لے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, بڑی ٹیمیں کرتی ہیں, بڑی مینجمنٹ یہ کرتی ہے, ہم نے دیکھا ہوا, ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ ایک دم سے پلان بی پھر اپلائی کرتے ہیں, وہ کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. کیا کہہ سکتے ہیں, somebody is doing this for سعود شکیل, I can understand. فار بابر اعظم جس نے پاکستان کی اتنی کپتانی کی ہوئی ہے, دیکھیں ہم بابر کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ غلط ہو. کل بھی ہم نے کہا کہ وہاں جہاں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اوور کیسے کروائے ہیں, پاور پلے میں کتنے بالرز یوٹیلائز کر رہی ہے, پاور پلے میں ہی اپنا مین بالر جو آؤٹ کر رہا ہے اسی سے 3 اوور کروا لیے ہیں, وہ ہم نے بات کی ہے. لیکن تھوڑا سا رول میرے خیال سے سب کا, صرف ایک کو ٹارگٹ کرنا وہ نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اتنے بڑے میچ پہ تو تھوڑا سا سوچتے ہیں نا, بتاتے ہیں, پلاننگ نظر آنی چاہیے, گیم اویئرنیس نظر آنی چاہیے, کنڈیشن کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, وہ ساری چیزیں مجھے کل کے میچ میں تھوڑی سی ویک لگی ہیں. بریلینٹ ناک, شاہد صاحب بہت زبردست کھیلا,
سپورٹ نہیں ملا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی بھی کپتانی گئی, یہاں پہ بھی وہی کپتانی نظر آ رہی ہے. آپ کو کپتان کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے, اس کو موقع کی مناسبت سے اپنے ڈیسیشن چینج کر لینے چاہیے. اگر آپ کاغذ پر لکھ کے بھی لے گئے کہ چوتھا اوور یہ کرے گا اور چھٹا اوور, تو آپ کو فوراً, آپ نے دیکھا اتنی اچھی اس نے بال ڈالی لیوک ووڈ نے, میکڈرمٹ بالکل بھونچکا ہو کے رہ گیا, اتنی اچھی وہ اندر آئی. تو آپ کو اٹیک کرنا چاہیے تھا, اور آپ کو یہ اٹیک کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو ٹاپ آرڈر آؤٹ کرنے جلدی, اور جب آپ نے غلط فیصلے کر لیے تو کیا ہوا اس کا انجام کہ عارف یعقوب ایک اسپنر آپ کا 17واں اوور کروا رہا ہے, جو سلاگ اوورز میں شامل ہوتے ہیں. آپ کو اپنے اسپنر سے 16 تک پہلے ختم کروا لینے چاہیے. 17, 18, 19, 20 تو اتنے کروشل اوور ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے فاسٹ بالر سے کرواتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا سفیان مقیم کیا انفٹ ہوا ہوا ہے, جو کیوں بھروسہ نہیں کر جو عارف یعقوب کی بات کری ہے, وارنر جس بال پہ آؤٹ ہوا وہ تو اسٹیڈیم سے باہر جانی چاہیے تھی, چھکے والی بال تھی. آپ اپنے جو مین بالر ہے, جو آؤٹ کرنے والے بالر, آپ اس کو نہیں کھلا رہے. اس میں یہ مینجمنٹ کا فالٹ ہے کہ آپ ریلائی کر رہے ہیں سائم ایوب پہ, اپنا حسین طلعت پہ, اور وہ دانیال نے جس میچ میں آؤٹ کرے وہ بالکل ہی علیحدہ ماحول تھا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کپتان کی جو ابھی بات کر رہے ہیں نا, 2 سلپ کیوں لی جاتی ہیں. میں T20 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اگریشن شو کرنے کے لیے نہیں, کہ بیٹسمین کو بتانے کے لیے بال سوئنگ ہو رہا ہے, صحیح ہے, تو وہاں پہ کیا بالر باہر نکالے گا, وہاں پہ تو بالر کو اندر لانا چاہیے کہ وہ آؤٹ سوئنگر. آپ ہارے وہیں پہ جہاں پہ اپنا وارنر نے ووڈ کو ایک پوائنٹ کے اوپر سے مارا, وہ ٹوٹل ساری بالیں باہر نکال رہا تھا. ارے بھائی لاؤ اندر. مائنڈ گیم کس کو بولتے ہیں؟ بابر کو معافی کے ساتھ نو ڈاؤٹ بہت ٹاپ کلاس اننگز کھیلی, بہت سالوں بعد میں نے دیکھا, لیکن کیپٹنسی میٹیریل وہ ہے ہی نہیں. مطلب اس میں بہت بڑا فلا ہے یار, فیلڈنگ لی جاتی ہے بیٹسمین کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہ اپنی ٹیم کو زیادہ انسیٹل کرتا ہے بجائے دوسری ٹیم کو انسیٹل کرنے کا. اور سائم سے اوور کروایا, سائم نے شاٹ بہت کی, اگر سائم اوپر پھینکتا تو تھوڑی بہت اس کو شاید ایئر میں کچھ شاید موومنٹ ملتی. اس نے دونوں چوکے کھائے شارٹ بال پہ ڈیوڈ وارنر سے. دیکھیں یہی ہے, آپ دیکھیں سائم سے اوور کروا رہے ہیں, ملتان سلطان کے خلاف بریزول نے اوور کیا تھا نا, 5 چوکے میرے خیال سے مارے ہیں. تو وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ آف اسپنر کا کام نہیں ہے وارنر کے سامنے بالنگ کروانا, پیسر کا کام ہے. یہ ہوتے ہے پلان کرنا کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ وارنر بیٹنگ کرنے آئے گا تو ہم نے پیسر کو یوٹیلائز کرنا. جیسی پچ تھی, گھاس تھا سامنے گڈ لینتھ پہ, کمنٹیٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گھاس چھوڑا ہوا ہے, کیا وجہ ہے, باقی سائڈیں ساری صاف ہوئی ہیں. تو وہاں پہ تھوڑا بیٹسمین کنفیوز ہوتا ہے دیکھ کے اتنے پیچ کو گھاس والے کا, تو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اور بابر کی جہاں تک بات ہے, جہاں تک میں نے کہا تھا یہ 180 190 اس وقت ہی رنز کرے گی پشاور زلمی جب سائم رنز کرے گا, بابر رنز کرے گا, اور دونوں کو چانسز بھی ملے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, لیکن کمال کی بیٹنگ کی ہے. صرف کیا کہ میچ ہاتھ سے نکلا, جو لاسٹ 2 اووروں میں 52 رنز ہوئے ہیں. دونوں بولرز ینگ تھے, ریگولر ممبر نہیں تھے, ان آؤٹ ہو رہے تھے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میچ ایسا بڑا میچ پریشر والا, تو وہاں پہ اگر کوئی میچور بولر ہوتا جیسے محمد علی ایکسپیرینس نے میچ اچھا کیا, اس کے بعد ڈراپ ہو گیا. لیکن یہاں میرے خیال سے بیک فائر کر گیا, پہلے بالنگ کرتے ہوئے پھر بالنگ میں جو کمپرومائز کیا, اسپیشلسٹ 5 بالرز نے کیا. جی, اسکور کارڈ بھی اسکرین پر آ جائے گا آپ کے سامنے. اور باسط بھائی فائنل اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جو ہمارا ٹاپک دیکھیں, ہم نے 162 رن کی پارٹنرشپ کی بات کری وارنر اور اپنا ونس کی, جس طرح میں نے جیٹ لیگ کا پوچھا تھا شاہد بھائی سے کل. لیکن جو 70 رن کی پارٹنرشپ کری ہے نا خوشدل اور نبی نے, وہ گیم چینجر تھی. وہ اس نے بالکل ہی, جو نیازی نے میچ جتوایا تھا نا 48 کرے تھے 3 اوور میں, جو ساتھ میں نبی نے ٹائم دیا تھا, خوشدل بالکل ہی چینج نظر آیا اس پورے ٹورنامنٹ میں. حالانکہ میں اس ٹورنامنٹ سے پہلے کہہ رہا تھا جب وہ ٹیم کے ساتھ بھی گیا کہ چیمپئنز ٹرافی میں دوستی یاری نبھائی ہے, T20 کی پرفارمنس پہ آپ نے ون ڈے میں لے لیا, وہ بالر نہیں ہے. بالنگ میں ابھی بھی اس کا سوالیہ نشان ہے, لیکن جس وے میں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں نا, کمال ہے. ان کی طرف سے یہ والی بیٹنگ نہیں ہوئی, ان کے دونوں اوورسیز 0 ہو گئے. اسپیشلی جو کاڈمور ہے نا, مجھے لگتا ہے بہت بڑی پرچی ہے. یہ بہت بڑی پرچی, بدقسمتی ملتان سلطان کی, جنہوں نے ریلیز کیا اور پکے پلیئر میچ ونر ریلیز کیا. ابھی تو کل جو پشاور زلمی کی بالنگ تھی نا, آنیسٹلی ٹیم سائفرڈ ہوتا نا, اس سے زیادہ سکور ہونا تھا. جیسی بالنگ تھی, ان ایکسپیرینس تھی ووڈ کے علاوہ. تو میں کہتا ہوں کہ وہ
ابھی اسکور اس نے 25-30 رنز کم ہوئے ہیں جیسی بالکل. بالنگ. 13واں اوور بہت اچھا کرایا امیر حمزہ نے, اس میں صرف 4 رنز جی بنے تھے. بالکل بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اوور تھا. سائلنٹ امیر کلر حمزہ ہے. ایک بیچارہ, اس کو یوں کہیں کہ وہ ان ازیومنگ سا ایک پلیئر ہے جس کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں مل پاتی. اور اس کے بعد آخری 5 اوور میں 92 رنز چاہیے تھے زلمی کو. 23 رنز جو عامر جمال کے اوور میں بنے نا, 4 اوور میں 69 پہ آ گئی تھی ایکویشن. وہاں اگر بابر اعظم کو دوسرے اینڈ سے سپورٹ مل جاتی نا تو میچ ٹرن ہو سکتا. بالکل. وہ ہم پارٹنرشپ اگر ایک بار دکھا دیں بریک پہ جانے سے پہلے, تو کراچی کنگ کے پاس ہی سب سے بڑی پارٹنرشپ کا ریکارڈ بھی کراچی کے پاس ہی ہے, جب شرجیل خان اور بابر اعظم نے بنائی تھی 176 اگینسٹ اسلام آباد. پھر پشاور زلمی کی سائم ایوب اور بابر اعظم کی پارٹنرشپ 162 کی اگینسٹ کوئٹہ, اور کل کی پارٹنرشپ ڈیوڈ وارنر جیمز ونس کی 162 اگینسٹ پشاور. تو یہ سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے پی ایس ایل کی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ٹاس ہوگا. آج ڈبل ہیڈر ہے, ملتان سلطان اور کوئٹہ گلیڈیٹر. اٹس اے ڈیڈ ربر. obviously کوئٹہ کے لیے اچھا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اور اسٹرانگ کر لے. ملتان یہاں سے ایک اچھے نوٹ پہ فنش کرنا چاہے گی, کیونکہ ان کے لیے یہ پی ایس ایل سیزن 10 نائٹ میئر ثابت ہوا. جو دوسرا میچ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے, اس میں جو جیتے گا وہ پلے آفس میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا. لاہور قلندر ول ٹیک آن پشاور زلمی. تو ابھی تھوڑی دیر میں ٹاس کی طرف جا رہے ہیں. اس میچ سے کیا لگتا ہے کامران, ملتان اور کوئٹہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کوئٹہ کے لیے میں نے بتایا پوزیشن سٹرونگ کرنی ہے, ملتان کے لیے کیا؟ دیکھیں کوئٹہ کے لیے جو ان کا ہدف تھا وہ تو انہوں نے اچیو کیا, ٹاپ 2 میں ہی وہ فنش کریں گے. ملتان سلطان کے لیے یہ ہے میرے خیال سے اپنے جو لڑکے ہیں لوکل, ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس کر کے دکھائیں. رضوان تو کر ہی رہا ہے پرفارمنس اپنی ٹیم کے لیے, کوئی دوسرا آئے کہ بڑی 80-100 رنز کر کے دے, کوئی 5 آؤٹ کر کے دے, عبید شاہ 4 آؤٹ کر کے دے, اچھی پرفارمنس میچ وننگ والی, جو اگلے سال کے لیے ذرا ایزی ہو جائے کہ کیا ہمارے پاس لوکل پلیئر ہیں, کن کو ریٹین کرنا ہے. طیب طاہر کے لیے رنز کرنے بڑے ضروری ہیں. افتخار اگر کھیلتا ہے, ٹیم ابھی اناؤنس ہونی ہے, ضرورت بھی ہے, لیٹس سی کہ وہ ایسی دھماکے دار قسم کی اننگز کھیلے جس سے وہ دوبارہ نظروں میں آئے سلیکٹروں کے. یہ ایک اپرچونٹی ہے ان کے, یہ لڑکوں کے لیے. صحیح بات ہے. ملتان کے لیے باسط بھائی نائٹ میئر ثابت ہوا, اور اب obviously لاسٹ گیم ہے, کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کے آنر نے ٹویٹ کرا ہے کہ یہ جو ہمارے 2 اوورسیز ہیں نا, یہ ہم اگلے سال کے لیے نہیں دیکھ رہے. تو خبر یہ ہے کہ ملتان سلطان نے ٹاس جیتا ہے اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. شاہد صاحب خود رضوان کو نہیں پتا, تو اب چینجز آپ سے کیا پوچھوں. تو پچھلے میچ میں انہوں نے اپنی ساری بینچ کو کھلا دیا تھا, تو اب وہ 7 تبدیلیاں تھیں, تو وہ 7 کی 7 اگر ان میں سے کم 5 بھی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی, کاغذ پر لکھ کے لے آتے تو شاید پڑھ پاتے. لیکن یہ مجھے بتائیے گا, ابھی تو جو سیم سرفیس کی بات ہو رہی تھی وہی پچ استعمال ہو رہی ہے. جو اینکر نے بولا ٹاس کے اوپر کہ سیم سرفیس, اگر یہ کل والی سیم سرفیس ہے تو اس کا مطلب ہے پھر انہوں نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا درست فیصلہ کیا. اور آج دکھا دے ملتان سلطان کے T20 کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور کر دیا. باسط بھائی نے باسط بھائی نے سائیڈ آئے دیے شاہد بھائی کو. باسط بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے جس طرح رضوان نے انٹرویو دیا ہے کہ کوئی کلب کا میچ کھیل رہا ہے. اوکے, اور کیا بھائی, پی ایس ایل کا ایک برانڈ ہے پی ایس ایل. آپ یہ بولیں جو لڑکے بچے ہم انہیں کھلا رہے ہیں, اس طرح تھوڑی بولتے ہیں. اپنے برانڈ کو تو آپ خود خراب کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پلیئر اویلیبل نہیں ہے, اوورسیز نہیں آئے, تو آپ صرف ڈائریکٹ بات کریں جی ہمارے یہ اوورسیز ہیں, ہم یہ کمبینیشن کھلا رہے ہیں اگلے سال کے لیے. ہاں, ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں, ہم ایک اچھے نوٹ پہ فنش کرنا چاہتے ہیں, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. کامران یہ بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں یہ انوائرمنٹ تو لاسٹ میچ پہ ہی بنا لیا تھا جو پشاور زلمی کے خلاف کھیلے تھے. وہ میچ ایسے ہی لگا کسی کلب کا ہی میچ ہو رہا تھا. اس اپروچ کے ساتھ کھیلیں, جیسے 7 چینجنگ کرنا بڑی بات ہے, جگرے والی بات ہے. میں کہتا ہوں کیوں کی گئی ہیں وہ, ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا, نہ عوام کو مل رہا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر میچ کی پرائڈ ہے, فرنچائز کرکٹ ہے, فینس کو خوش کرنا, اچھا فنش کرنا. کوئی باتیں کپتان کو ایسی کرنی چاہیے جس سے فینس لفٹ کریں, پتہ چلے کہ یار افسوس ہے کہ ٹیم ایسی نہیں ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں ٹیم ایسی نہیں ہے, اچھا کرنے والی ہے, تو اس کو ذرا اور بہتر کر سکتے تھے, فنش کر سکتے تھے. بچے رو رہے ہیں. یہاں لیتے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
Glad to have you back once again to our special transmission. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو میچ ہے اس کی زیادہ امپورٹنس ہے نہیں, لیکن obviously ابھی کامران نے بھی کہا, باسط بھائی نے بھی کہا کہ ان کو ٹیموں کو تو سیریس لینا پڑے گا, اور وہ جس طرح کی پرفارمنس شاہد صاحب ملتان کی اس پورے سیزن میں رہی ہے تو ضروری تھا کہ اینڈ بھی اچھا ہو. جاتے جاتے سیلویج کرنا چاہیے, اپنی ایک ریپوٹیشن ہے, اپنا ایک کراؤڈ ہے, بیکنگ ہے پورے ملتان کی, ملتان سلطان کے لیے. اوور آل بھی پی ایس ایل کی بھی ایک پرائڈ ہے, پی ایس ایل کی بھی ایک برانڈ ہے, اس کو اچھا بنانے کے لیے اچھا فائٹنگ ٹوٹل کریں اور پھر اس کے بعد فائٹ بھی کریں. میچ چاہے جیتے یا ہاریں لیکن فائٹ نظر آنی چاہیے. اور کوئٹہ کے لیے ظاہر ہے کوئٹہ کو مومنٹم چاہیے پلے آف میں جانے کے لیے. 1 اور 2 میں تو آ گئے, انہوں نے ڈائریکٹ فائنل کوالیفائی کرنے کے لیے بھی اپنا ایک ردم پکڑنا پڑے گا ان کو. اور کوئٹہ کی جس طرح اب تک پرفارمنس رہی ہے بڑی شاندار رہی ہے, تو ایک اچھے میچ کی توقع ہونی چاہیے. دونوں ٹیمیں مقابلے والا میچ کھیلیں تو مزہ آئے. بالکل مقابلے والا میچ کھیلے تو مزہ ہے. باسط بھائی کیا سجیشن دینا چاہیں گے آپ اس وقت دونوں ٹیموں کو؟ کوئٹہ کے لیے تو ظاہر ہے ابھی تو بہت ہی اچھا چل رہا ہے سب کچھ, لیکن اسپیشلی فار ملتان. ملتان کو ابھی رضوان 3 رن پیچھے ہو گیا ان سے بیسٹ بیٹر کے لیے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے رنز کرے بھائی. اب میں یہی بولوں گا. اور 1-2 تو آپ کو پتہ ہے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کراچی اور کوئٹہ بالکل دونوں 1-2 ہیں. 2 ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, 1 ڈیسائیڈ 2 لیکن ابھی فی الحال ہیں, لیکن اگر یہ جیتتے ہیں تو یہ 1 ہی رہیں گے. ابھی تو اگر اسلام آباد بڑے مارجن سے جیت گیا کراچی کنگ سے تو 178 رن سے 50 رنز نہیں 50 رنز. اب مظہر ارشد کا ٹویٹ ہے 50 رنز یا کچھ اوورز میں پہلے چیز کر لے تو اسلام آباد 2 بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا میں کہ کس پچ پہ میچ ہو رہا ہے. جو محترم جنہوں نے بولا سیم سرفیس بولے نا, پلینگ سائڈ تو پتا کروا پلینگ سائڈ میرے لیے تو وہ جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. پلینگ سائڈ کا تو پتا ہے جب پچھلے میچ میں 7 چینج ہیں تو آپ کتنی چینج کریں گے, جو بچا ہوا وہی کھیلیں گے نا. سیم سرفیس بولنے کے بعد بول رہے ہیں کہ 250 رن بنے اس پچ پہ. ارے بھائی اگر کل کے والی پچ ہے اس پہ 250 تھوڑی بنے. 237 اور 214 کتنے ہو گئے, تو 250 تو نہیں ہوئے. تو ایسے لوگوں کو لگانا چاہیے پی سی بی کو جنہیں بولنا تو آئے, انگلش بولنا ہی ضروری نہیں ہے, جنہیں ایکوریٹ چیزیں بتانی چاہیے. اب ہم انہیں سن کے کیا بتائیں کہ یہ اس پچ پہ میچ ہے یا ڈفرینٹ پچ ہے. اچھا میں آپ کو ٹیم بتا دوں ملتان کی, کیونکہ آبویسلی پتہ نہیں چل پا رہی تھی. محمد رضوان آبویسلی کپتان ہے, پھر جہازیب, سلطان, طیب طاہر, ہمایوں الطاف, یاسر خان, محمد عامر برکی, شاہد عزیز جو کہ ایمرجنگ پلیئر ہیں, پیٹر ہاتزوگلو, دلشان مدھوشنکا, محمد حسنین اور عبید شاہ. تو ٹیم دیکھ کے شاہزیب یہ کراچی کا لڑکا ہے. ٹیم دیکھ کے کامران کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, آپشنز ان کے پاس ویسے بھی بہت کم ہیں, بہت زیادہ تھے. لاسٹ میچ میں بھی انہوں نے یوٹیلائز کیے ہیں, لیکن میرے لیے حیرانگی ہے کامران غلام کو ڈراپ کرنا, افتخار کو ڈراپ کرنا. میرے خیال سے لاسٹ میچ میں بھی میں نے کہا تھا ایک آدھی آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ مین بیٹنگ لائن اپ میں اپنے پلیئرز ڈراپ کریں گے تو پھر آپ کو پتا تھوڑا پریشر آ جائے گا. پھر ٹھیک ہے لاسٹ میچ ہے, ڈیڈ ربڑ ہے, لیکن اللہ کرے ان لڑکوں میں کوئی ایسی پرفارمنس, ایسا کوئی ٹیلنٹ نظر آ جائے جو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے آگے اس کو اور زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں رکھ کے. یہ نہیں کہ باتیں پاکستان ٹیم کی ہم کرنا شروع کر دیں نئے پلیئرز کو, تو اس کو ذرا یہ ایک پاکستان کرکٹ کے لیے ذرا اچھا ہوگا یہ میچ ایسا کھیلے. بالکل صحیح بات ہے. اور شاہزیب نہیں, جہانزیب سلطان, جہانزیب سلطان جی. اور جو یہ ٹیم ابھی بنائی ہے, سمپل میرا جملہ, یہ رضوان نے نہیں بنائی ہے ٹیم. یہ رضوان نے نہیں بنائی تو پھر کس نے بنائی ہے؟ جس نے بھی بنائی ہے رضوان نے ٹیم نہیں بنائی ہے. پہلے 9 میچز میں کس نے بنائی؟ پچھلی ٹیم اور یہ ٹیم رضوان نے نہیں بنائی ہے, تو ورنہ اس کی ٹیم سے کامران غلام اور افتخار باہر نہیں ہوتے. صحیح ہے. شاہد صاحب یور فائنل ٹیک آن دس, اور پھر اس کے بعد ہم ایک پیکج کی طرف بڑھیں گے. بڑے مین پلیئر ہیں کامران غلام اور افتخار, اور اس شمار میں بھی آتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں. کامران غلام نے بڑی اچھی ایک 30-31 بال میں 50 کیا تھا, تو وہ بھی اس ریس میں شامل ہے جو پاکستان کی ابھی بنگلہ دیش سے سیریز ہونے والی ہے. تو افتخار اور کامران غلام کو واقعی بٹھانا درست نہیں ہے. جنہوں نے پاکستان ٹیم کو 3-4 سالوں میں تباہ کرا ہے نا, انہوں نے یہ ٹیم بنائی. اچھا 3 سال 50% ڈسکاؤنٹ دیا ہے باسط بھائی, ایک پہ ایک فری ہے جی. تو یہ ہے پرفارمنس تمام ٹیموں کی, اور اس میں پشاور سب سے ٹاپ پہ ہے, اور اس کا بہت حد تک کریڈٹ
ہمارے ساتھ بیٹھے کامران اکمل کو جاتا ہے کیونکہ شروع کے سیزنز میں اتنا زبردست کراچی پرفارم کے کیا دشمن ہے ہمارے ہمیشہ پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, میں خود کریڈٹ نہیں لینا ہمیشہ چاہوں گا. پٹائی کرتے تھے, ہمیشہ رن کرتے تھے ساری تو ٹیم کی نہیں, لیکن بات وہی ہے نا کہ وہ ہم سگنیفیکنٹ ڈفرنس دیکھتے ہیں اس وقت کی پشاور زلمی میں اور اب کی پشاور زلمی میں. کچھ ٹیموں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, جن میں سے کراچی کنگ بھی ایک ہے کہ صحیح سے سٹیبل نہیں تھی, بیلنس صحیح نہیں تھا. اس سیزن میں بڑی شاندار ٹیم پک کی. پشاور پیچھے کیوں چلی گئی؟ دیکھیں یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ پچھلے 3-4 سال جو ٹیم ہے نا, اس میں سے پشاور زلمی کو 2 بار چیمپئن ہونا چاہیے تھا جیسی ٹیم بنائی ہے. مجھے صرف نظر آیا گیم اویئرنیس جو ہونی چاہیے, جو دلیری ہونی چاہیے, جو ماڈرن ڈے کو سامنے رکھتے ہوئے کرکٹ کھیلنی چاہیے, وہ پشاور زلمی نہیں کھیل سکا. کھیلنا چاہیے تھا, ٹیلنٹ تھا, پلیئرز تھے, لیکن اس طرح وہ پرفارم نہیں کر سکے. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کیا بولوں, جیسے پاکستان ٹیم چلائی گئی ہے نا, ویسے فرنچائز کرکٹ بھی چلائی گئی ہے. وہ ایسے نہیں چل سکتی, فرنچائز کرکٹ ایسے اوپر نہیں جا سکتی. اس کے لیے آپ کو ایوری ایئرس کام کر کے آنا پڑتا, ہوم ورک کر کے آنا پڑتا کہ اب اگلے سال کتنی فاسٹ کرکٹ ہو گئی, کیسے ہم نے لے کے چلنی. پھر ڈرافٹنگ میں ویسے پلیئرز آپ اٹھاتے ہیں انٹرنیشنلی صرف ریپوٹیشن پہ, لائکنگ ڈس لائکنگ پہ. جیسے پاکستان کرکٹ چلائی گئی ہے ویسے ہی فرنچائز کرکٹ چلائی گئی. صرف میں اس کی نہیں بات کر رہا ہوں, اوور آل میں پی ایس ایل کی بات کر رہا ہوں. بالکل. دیکھو اس میں 2 چیزیں ہیں نجیب. پاکستان ٹیم اگر T20 کی ٹیم بنے گی نا, اسپنرز میں نام آئے گا ابرار اور سفیان مقیم, بغیر اس کے کہ کوئی وہ 2 رائے نہیں. بالکل صحیح ہے. اور پشاور زلمی کوڈ مور کو ہر ٹیم میں ڈالتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. پرفارم کرا ہوگا پہلے, لیکن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. جس طرح ملتان سلطان نے غلطی کری, اپنے مین پلیئر جو ہے انہوں نے ریلیز کر دی ہے, جیسے خوش دل ہے یا اور دوسرے لوگ دوسرے چلے گئے. تو آپ ان ٹیم میں ان بچوں کو نہیں رکھ رہے, اس کا مطلب ہے سم تھنگ رانگ, آپ کے فیصلے صحیح نہیں ہیں. وہ فیصلے آپ کو سمجھنے چاہیے. اگر آپ سے غلطی ہوئی آپ کو ماننا چاہیے کہ بھئی ہماری غلطی تھی, ہم نے یہ ٹیم سلیکشن صحیح نہیں کری, ہم نے سفیان کو نہیں کھلایا یا ہم نے افتخار کو نہیں کھلایا, کامران غلام کو نہیں کھلایا. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ ایک چیز کو بولے نہیں میں صحیح ہوں تو اگلے سال بھی آپ کو پرابلم ہوگی. ابھی آپ کامران کی بات کریں, کامران نے سنگل ہینڈڈ میچ جتوائے یار. صحیح بات. مطلب یہ نہیں 300 کس کو بولتے ہیں T20 میں, کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ کل جو بابر نے جو بیٹنگ کری نا نجیب, شاید میں نے کل شاہد بھائی کو کہا تھا کہ نمبر 3 ہی کھیلے گا, کیونکہ کوچ نے اس کو نمبر 3 کا ہی اشارہ کرا, اور آگے کے لیے بھی. اور اگر اب وہ اپنے آپ کو دوبارہ پرانا بابر اعظم بناتا ہے تو اس کی بہت بڑی مسٹیک ہوگی. گو فار رنز, چھوڑ دے کیپٹنسی, ہٹ جائے کیپٹنسی کے چکر سے, سوچے نہیں, اسی طرح کھیلے, اپنے آپ میں ایوری ڈے امپروومنٹ. صحیح بات. اور دیکھو چینجز لانی پڑتی ہیں آپ کو. آپ 9 ایڈیشن ہو گئے, 10واں ایڈیشن چل رہا ہے, آپ کو اپنی ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑتی ہے. 9 کے 9 میں آپ پلے آف میں گئے, وچ از اے ہیوج کریڈٹ ٹو ون فرینچائز ٹیم. قلندروں والا اسٹائل دیکھیں کہ یا تو جاتے ہیں فائنل میں, 3 فائنل کھیل لیے, یا بالکل باہر ہو جاتے ہیں. تو سب اپنی ری اسٹرکچرنگ کرتے ہیں. پشاور زلمی کو بھی چاہیے اپنی ری اسٹرکچرنگ کرے, اور ٹیلی ویژن چینل سے اٹھا کر ایک بندے کو کوچنگ اسٹاف. ایک چیز کہوں گا, ابھی آپ نے کراچی کنگ کی بات کری نا کہ 3 سالوں سے اتنے اچھا پرفارمنس نہیں تھا. سب سے اچھا فیصلہ انہوں نے پتا کیا کرا ہے, جو شام کو کپتانی سے ہٹایا. اگر وہ کپتانی کرتا تو ٹیم میں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں وہ فیصلہ کتنا اچھا ثابت ہو. ابھی کھیل نہیں رہا ہے کیونکہ وہ T20 کا پلیئر نہیں ہے. میرے تو چھوٹے بھائیوں جیسا ہے یار, لیکن اس کو چینج کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, فائنل تھاٹس اس گیم کے حوالے سے, کیونکہ اگین اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن کتنے رن ہونے چاہیے؟ ڈے گیم ہے. کامران آپ سے شروع کرتا ہوں. میرے خیال سے 180-190 رنز تو کرنے چاہیے ملتان سلطان کو. ٹھیک ہے, باسط بھائی آپ کے خیال میں؟ رضوان کو 50 کرنے چاہیے. رضوان کو 50 کر, آپ صرف ٹاپ اسکورر پہ ہی جا رہے ہیں, باقی اور چیز ہے نہیں, بچہ کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب کھیلے پورے 20 اوور. کوئٹہ کی بالنگ اتنی اچھی ہے کہ 180 اگر کر لیا ملتان سلطان میں تو ان کا بڑا کریڈٹ ہوگا, اس لیے کہ کوئٹہ کے سارے بالرز ٹاپ فارم میں ہیں. ابرار لے لیں, فہیم اشرف لے لیں, عامر لے لیں, خرم شہزاد لے لیں, سب کی بہترین وکٹ. وسیم بڑی اچھی بالنگ کر رہا ہے, وسیم جونیئر بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے. آف کورس. اچھا, دیکھیں گے کہ پنڈی کی پچ پہ یہ لوگ کیسی بالنگ کرتے ہیں. سب سے یور پک ابھی اس گیم کے لیے ویسے زیادتی آپ پوچھ بتائے نا, ملتان کے نہیں چارے جاتے ہوئے جیتے. کوئٹہ کوئٹہ وہ بالنگ کوچ نہیں ہے, بالنگ کوچ کے ساتھ آپ نے بڑی زیادتی کی. اتنی بری ہو گئی.
جی واصف بھائی. جس کا کوئی نہیں اس کا تو ملتان ویری گڈ. اور میں بھی کوئٹہ کے ساتھ جاؤں گا. اچھا ہوا, ویری ویل ڈن. تو 3-1 یہاں اسٹوڈیو میں دیکھ کیا ہوتا ہے. بس ہماری امید یہ ہے کہ میچ ایکسائٹنگ ہو, مزے کا ہو. آپ سے ملاقات ہوگی شام 5 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.